वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू आवर सेगमेंट हयाल अल फलाह। आपने एक और ज़बरदस्त फलाही इदारे को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा सरगर्म है इस वक्त कराची में। इनकी मुख्तलिफ जो मॉडल कम्यूनिटीज़ हैं उसके बारे में भी आप सुन रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि उनका फोकस और उनके मेन प्रोजेक्ट्स क्या हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ हैंड्स जनाब डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, और अगर वो मददगार हाथ, the hand it comes forward to help, it would really change so many lives. मुझे ये बताइए कि हैंड्स का इस वक्त किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस है? जी, हैंड्स माशाल्लाह पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम 79 में प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू हमारे फाउंडिंग चेयरमैन है, लीडिंग पीडियाट्रिशियन है कंट्री की। सितारा इम्तियाज़ उनको हैंड्स के काम से मिला, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ पिछले साल का हम देखें अपना स्टैटिस्टिक्स, तो हम पाकिस्तान के 57 अजला में खदमात अंजाम दे रहे थे अपनी 35 ब्रांचेस के ज़रिए। हमने कोई 7.4 मिलियन लोगों तक को बेनिफिट दिया अपनी डिफरेंट मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम। हम मल्टी सेक्टोरल काम करते हैं, मॉडल कम्युनिटीज़ बनाते हैं। जैसे आपने सही कहा, बाई 2030 हमारा टारगेट ये है कि हम 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ बनाएं। इसके लिए हमारा कोई 11,000 की वर्कफोर्स है इन 35 अजला में, जो 35 ब्रांचेज़ हैं हमारे। और उस तरह हमने लास्ट है कोई 4.5 बिलियन का हमने माशाल्लाह सर्विसेज दी। तो एक बार तो ये इसमें हेल्थ में काम करते हैं, एजुकेशन में, लाइवलीहुड, वाटर सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जब डिज़ास्टर आए तो डिज़ास्टर में। तो ये 6 सर्विस डिलीवरी एरियाज़ हैं जिस पर हम काम करते हैं। कराची में हेड क्वार्टर है और बाकी हेड ऑफिस से जो है सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर तनवीर कि जो आपने मॉडल कम्युनिटीज़ और विलेजेस का जिक्र किया, उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स और उसूल क्या होते हैं? जी, हमारा ये पूरी स्ट्रेटजी 2030 के तहत ये डिसाइडेड है कि हम समझते हैं कि 5 बेसिक सर्विसेज हर से पाकिस्तानी सिटीज़न को मिलनी चाहिए, मिनिमम 5। उसमें हेल्थ है उसकी, यानी उसके माँ बच्चे की हेल्थ वहाँ पे मिलनी चाहिए। पूरी कम्युनिटी को हेल्थ इंडिकेटर इंप्रूव होने चाहिए। इसी तरह एजुकेशन है, यानी लिटरेसी रेट इंप्रूव होना चाहिए और इनरोलमेंट रेट स्कूलों में बढ़ना चाहिए उस पूरे ज़िले में। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मॉडल कम्युनिटीज़ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर घरों का होना चाहिए जो कि रिजिलियंट हो, क्योंकि हम पाकिस्तान एक कैलेमिटी हिट एरियाज़ है, डिज़ास्टर प्रोन एरिया है। तो इसमें ऐसे हम मॉडल कम्युनिटीज़ बनाएं, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि जो फ्लड को या अर्थक्वेक को नॉर्दर्न एरियाज़ में, या जो बलूचिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान है उसमें स्टॉर्म को, जो स्नो स्टॉर्म्स आते हैं उनको बेयर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। तो हम हाउसिंग का हमारा बहुत बड़े इंटरवेंशंस हैं। फिर उसमें फिर वाटर सैनिटेशन भी आ जाता है, क्योंकि हेल्थ और हाइजीन, निकासी आब और पानी के बगैर, सेफ़ वाटर के बगैर नहीं होता। तो वो बेसिक राइट वो मिलना चाहिए। और इसी तरह जो गुर्बत मिटाने के लिए उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। काफ़ी चीज़ें इनमें से हमें कॉमन सेंसिकल लग रही होंगी, लेकिन इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के कई अजला, कई देहात, कई छोटे शहर इन फैसिलिटीज़ से नावाकिफ़ हैं। इन मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी, यानी किस तरह आपने एक सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाना है, क्या सहूलियात एक ख़ानदान के लिए होनी चाहिए, चाहे हम मेडिकल की बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें, बच्चों की एजुकेशन की बात करें, उनको वो हुनर सिखाने की बात करें जो आगे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकती है। सो वंडरफुल वर्क तनवीर साहब जो आप लोग कर रहे हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। मुझे ये बताइए कि लोग इस वक्त अगर आपके इस कारवान का, इस मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहें तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिद्रा, एक तो ये कि ये डेवलपमेंट एक हमारे तरक्की के प्रोजेक्ट हैं जो कि लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं, लेकिन जब डिज़ास्टर आता है तो हम रिस्पांस डिज़ास्टर का करते हैं। इस वक्त हमारी कोशिश ये कि जो अभी फ्लड 22 आया उसमें हमने जुलाई 25 से काम शुरू किया था। माशाल्लाह हमने जैसी ही अपील की और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी शुरू किया। हम समझ रहे थे कि 2 और 3 बिलियन में हम काम ख़त्म हो जाएगा हमारा और हम रिजिलियंट फेज़ में पहुंच जाएंगे, रिहेबिलिटेशन फेज़ में। लेकिन अर्ली रिकवरी में हमने कोई 4 बिलियन खर्च कर दिया और माशाल्लाह हमें लोगों ने बहुत मदद की। यानी राशन कोई 1.5 लाख से फैमिलीज़ को सपोर्ट की गई। इसी तरह वाटर सैनिटेशन की कोई 7 लाख फैमिलीज़ को सपोर्ट की। ओवरऑल हमने 41 लाख लोगों तक, 41 अजला में कोई 40 लाख लोगों तक हम पहुँचे हैं इस अर्ली रिकवरी फेज में। अब हम रिहेबिलिटेशन फेज़ में, यानी लोगों को रिजिलियंट बनाना है, मॉडल कम्युनिटीज़ बना देना वहाँ पे जहाँ पे डिज़ास्टर आया होता है। उसके लिए हम हाउसिंग पे काम कर रहे हैं। हमने कोई 3 लाख का हमारा टारगेट है माशाल्लाह से, लाख लोग फैमिली, घर बनाएंगे। जी हाँ, घर बनाने का।
ہم اس سے پہلے 88,000 بنا چکے ہیں, اب 3 لاکھ کی طرف ٹارگیٹ ہے. اسی طرح ہم وہاں پہ روزگار جو ہے تقریباً 2.5 لاکھ فیملیز کو روزگار دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایگریکلچر ایریا میں بھی اور نان ایگریکلچر ایریا میں بھی. سملرلی ہم وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے, گلیاں خراب ہو گئی ہیں یا پانی اور نکاسی آپ کی اسکیمیں تباہ ہو گئی ہیں, تو کوئی ہمارا منصوبہ ہے کوئی 20,000 یہ پانی اور نکاسی آپ کی اسکیمیں ان ولیجز میں, ان ماڈل ولیج میں, جس کو ہم نے 135 ولیجز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ. تنویر صاحب, میں یہ ایک چھوٹا سا سوال اس میں جاننا چاہوں گی کہ ان اضلاع, ان دیہاتوں کو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہے, آر یو ورکنگ الانگ سائڈ ود دا گورنمنٹ, یہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی, ہم نے جو اسیسمنٹ کی اپنے پی ڈی ایم میں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مل کے, اس میں ہم نے 133 کے قریب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بہت ڈیمیج ایریاز ہیں, ان کو ریہیبلیٹیشن تک جانا چاہیے. اور میں کچھ ایسے ہیں جو 50% ڈیمیجز ہیں, یعنی 50% ہاؤس ہولڈ ڈیمیج ہے, کچھ ایسے ہیں جہاں 100% ہے. تو ہماری ہم نے فیزیبلٹی بنائی کہ جو 100% جہاں ڈیمیجز ہیں وہاں پہ کوئی 5 کروڑ کے قریب ہمیں فنڈس چاہیے ہوں گے, اور جو 50% ڈیمیجز ہیں وہاں کوئی 2.5 کروڑ کے قریب فنڈ ہوں گے, تو وہ ماڈل کمیونٹیز بن جائے گی. اس میں ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کی. گورنمنٹ نے, میں بتا رہا تھا کہ 2,75,000 ہاؤسز کے فنڈ دیے ہیں. نیشنل انٹرنیشنل این جی اوز ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, فلینتھراپی, مخیر آزاد, کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے بہت سارے. تو ہمارے پاس 5-6 فنڈنگ اسٹریم ہیں جو ہم ریز کر رہے ہیں. ہم اب تک کوئی 4.5 ارب ریز کر چکے ہیں, ہمیں 2.5 اور 3 ارب مزید چاہیے ریہیبلیٹیشن. ایبسلیوٹلی تنویر صاحب, ونڈرفل ورک دیٹ دے آر ڈوئنگ, بہت کریڈیبلٹی ہے جو ان کی فعال پروجیکٹس ہیں جو کمیونٹیز بنا چکے ہیں, اس کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تمام تر ڈیٹیلز ان کی اس وقت آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں, ویب سائٹ بھی موجود ہے. اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک اور زبردست آرگنائزیشن پاکستان کی جو لوگوں کی ریلیف اور ان کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے جو سب سے انڈر سروڈ ہیں. اینڈ آف کورس دے ہیو اے ونڈرفل سسٹم ان پلیس فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ. صرف اور صرف ریسکیو اینڈ ریلیف کی بات نہیں ہوتی, ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, ان کی زندگیوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا بہت اہم ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کاموڈور محمود الرحمان صاحب, جو کہ آلسو ستارہ امتیاز ملٹری ہیں. بہت بہت شکریہ محمود صاحب آپ کی بھی آمد کا. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی, تھینک یو سدرا, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. اور یقیناً آپ کی بھی کمیونٹی سروس اور فلانتھروپک ورک میں ایک کمپلیٹ ایک پروفائلنگ ہے. یو بن ہیلپنگ ان دس ڈومین ایز ویل. مجھے یہ بتائیے, جو ڈاکٹر تنویر سے ہم بات کر رہے تھے, دا ڈونر فٹیگ از اے ویری ریئل فینومینا. ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں, لیکن ان زندگیوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا, ان کمیونٹیز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, وہاں پہ پھر ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم اپنے فلڈس کی بات کریں, اس کے بعد ترکی میں آنے والے زلزلے کی بات کریں, امیڈیٹ رسپانس آتا ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کا. ریہیبلیٹیشن کے وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر تنویر صاحب نے صحیح فرمایا. ریہیب جو ہے نا ایک مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے اور لمبا کام ہے, اس میں وقت لگتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بھی ادارے ہیں جیسے, اور مختلف ادارے اپنے اپنی بساط کے مطابق, جیسے عبدالستار ایدی صاحب کا جو ہے اللہ ان کو جنت بخشے, ان کا ایدی فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے اور ادارے ہیں. لائک وائز ہم بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیسٹیٹیوٹ کمیونٹی ہے, انڈر پریویلیج لوگ ہیں, ان کی خدمت کی جا سکے. بالکل. محمود صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جی بالکل, جیسے ہم ابھی ڈیزاسٹر کا ذکر کر رہے تھے, کئی دفعہ زندگیاں ایک ایسے موڑ سے گزرتی ہیں کہ وہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہیں. یعنی کسی ڈیزاسٹر میں ہو سکتا ہے گھر کا سربراہ چلا جائے. میں آپ کے پروفائل میں دیکھ رہی تھی, آپ نے کئی ووکیشنل سینٹرز خواتین کے لیے کھولے ہیں. خواتین کا, بچوں کا, اور جو ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا ہنرمند ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ جی بہت ضروری ہے سدرا. اب جو ہم لوگ کام کریں نا الحمدللہ, میں چاہتا ہوں کہ جو میرے بچے بچیاں ہیں یہ کل کلاں قطار میں کھڑے نہ ہوں ملازمت کے لیے. دے شوڈ گو فار انٹرپرینورشپ جو ہے, تاکہ یہ اور لوگوں کو ملازمت دے سکیں رادر دین کے ملازمت کے لیے کھڑے ہوں. ان کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت بڑی ذمہ داری. اب جیسے ایک ووکیشنل سینٹر ہم نے پچھلے سال کھولا تھا یہاں پہ پنڈی کا ایک سلم ایریا ہے, اس میں نے وہاں پہ خواتین, بیوہ عورتیں ہیں, بڑی یتیم بچیاں ہیں. میں نے یہ کہا بیٹا میں آپ کو بھیک نہیں دے سکتا, میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ ٹرین ہو جائیں,
تو ان کو ہم نے سلائی کڑھائی جو ہے نا سوئنگ مطلب جس میں ایمبرائڈری وغیرہ اس کی ٹریننگ دی ہے. اب ہر بچی ہر عورت 400-500 روپے منیمم وہ اپنے گھر میں جو جنریٹ کر رہی ہے. ہم نے آگے ان کو بزنس بھی لا کے دے رہے ہیں, آگے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ مانگے نہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ہمارے بچے جو پڑھ جی بتائیے سر. جی مطلب اب ہمارے ہاں جو ہے نا مطلب ایک بری عادت یہ پڑی ہوئی ہے کہ مانگ کے کھانے کی, وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے. تو ہم انہیں یہ غیرت دلا رہے ہیں کہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے, اگر آپ کما سکتے ہیں تو آپ کو کمانا چاہیے. ہمارے وہ بچے جو پڑھنے میں اچھے نہیں ہیں تو ان کو کچھ ان کو تعلیم دے کے ہم ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیتے ہیں, جیسے کسی موٹر سائیکل میکینک کے پاس, کسی پلمبر کے پاس وغیرہ, تاکہ اس کے ہاتھ میں ہنر آئے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. محمود صاحب اس میں بڑا ایک سمپل سی بات ہے نا, ڈاکٹر تنویر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تنویر صاحب, جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے 2 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کی عمر کا ہے اسکول نہیں جا رہا. جب آپ بیسک فاؤنڈیشنل ایئرز مس کر دیتے ہیں تو آپ کو شاید شرم بھی آتی ہے, امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے. چھوٹی کلاس میں بچہ جا کے بیٹھ نہیں سکتا اگر اس کی عمر بڑی ہے. تو مجھے بتائیں ایسے بچوں کو ہنر سکھانا کتنا امپورٹنٹ ہے, تاکہ پھر جب ان میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ کتابوں سے بھی رغبت بنائیں, اپنا فارمل ٹیسٹ بھی دے دیں, میٹرک بھی پاس کر لیں. کیا کہیں گے؟ جی تنویر صاحب. جی بالکل ضروری ہے. ایک تو یہ کہ بیسک لٹریسی تو بہرحال ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 22 ملین 2.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور ان بچوں کو, اور اس طرح جو پول ہمارا الٹریٹ کا بن گیا وہ 9.5-10 کروڑ کے قریب بن گیا ہے وہ اتنے سالوں کا, پچھلے کئی سالوں کا. تو یہ بیسک لٹریسی تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ 100% انرولمنٹ کر کے ہمیں بیسک لٹریسی ان کو سیکنڈری مڈل کلاس تک کم سے کم بچے پاس ہوں. ہاں اس کے ساتھ ان کے اسکل ٹریننگ ضرور ڈالیں. ہمارے کریکولم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ بچے ایک ایگریکلچر, ایک ہاری کا بچہ ہے, وہ پڑھ کے کیا ایگریکلچر میں کیا کنٹریبیوٹ کرے گا, کیونکہ اسے کریکولم میں اس کو نہیں بتایا جاتا کہ اس کے فارمنگ کیسے ہوتی ہے یا آرگینک فارمنگ کیا چیز ہے. تو وہاں پہ کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ہنر اور نالج دینا بہت ضروری ہے. محمود صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی پالیسی میں کہیں نہ کہیں اس بات کی انٹرونشن, یعنی کہنے کو حکومت کے بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں, لیکن اس وقت جو مہنگائی کے بحران کی بات کی جاتی ہے, معاشی بحران کی بات کی جاتی ہے, تو شاید کہیں نہ کہیں اس بات کو زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے, جیسے آپ نے خود کہا ہینڈ آؤٹس اینڈ ڈول آؤٹس, کہ جی امیڈیٹ پیسہ دے دیں, راشن دے دیں. اب جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پورا ایک سماجی بدلاؤ لانے کی, یعنی آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ, ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے, انسان صرف اور صرف اس طرح کے ہینڈ آؤٹس کو قبول نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو فعال بنانے کی کوشش کرے. محمود صاحب, یہ کتنا مشکل ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کمیونٹیز میں, ان کی ہنگر, ان کے جذبے, ان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ سدرا, بچوں میں بہت سپارک پایا جاتا ہے. بچے جو ہے نا, ہم جب ان بچوں کو لاتے ہیں, میں آپ ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 83 بچے جو ہیں وہ مدرسے کے ہیں. میرا تقریباً 5 سال پہلے مدرسے کو, مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے اس کو ریولوشنائز کیا, لیکن میری ان کے قاری صاحب انچارج سے یہ بات ہوئی کہ کیا ان بچوں کے نصیب میں صرف مسجد میں بیٹھ کے وہ امامت کرانی ہے, ان کے وہ نہیں ہے کہ یہ باقی بچوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آ کے ڈاکٹرز, لائرز, انجینئرز, ججز, CSS آفسرز وغیرہ, آرم فورسز آفسرز بنے. تو پھر ہم نے ان بچوں کو جو ہے ڈالا انگلش میڈیم اسکول میں. یہ آ کے 8 بجے یہ کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے آتے ہیں, 1:30 بجے واپس جا کے چھٹی کر کے جاتے ہیں, اور شام کو اپنا جو مدرسے کا کریکولم ہے, حفظ ناظرہ, وہ کر رہے ہیں. تو وہ ایک دس از آلسو اسٹیپ کہ جی ہر بچے کو ہم اتنا, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیئر منیمم جو ہے اس کو وہ ایجوکیشن دیں تاکہ وہ پڑھ لکھ سکے, وہ کچھ کام آگے کر سکے. جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے, جب ہم جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ہمارے, اب جب ہم ان کو مین اسٹریم میں لاتے ہیں پڑھائی کے, تو ان کے والدین کی طرف سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دیٹ کڈ, دیٹ بوائے اور گرل از این ارننگ ممبر, ان کے لیے شام کو کچھ نہ کچھ مانگ کے لایا جاتا ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھیک مانگنا اچھا نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے وہ کرے, تو تب یہ جا کے جو ہے نا معاشرے کا رکن بنے گا. جہاں تک حکومت کا سوال ہے, تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ مطلب حکومتی ارکان جو ہے یا ان کی پالیسیاں وہ کتنی افادیت کھو چکی ہیں. بالکل صحیح محمود صاحب, کل بلکہ آپ ہی کی بات سے
مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے, کل ہم نے پروگرام کیا کراچی میں جو چڑیا گھر ہے اس کے حوالے سے کہ وہاں کے جانوروں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, یعنی ان کا خیال پراپر طریقے سے نہیں رکھا جاتا, ان کی غذا کا, ان کی دوا کا, ان کے پورے انوائرمنٹ کا. اور کل میں یہ شو کر کے واپس گئی ہوں اور یکایک ہم نے ہر جگہ خبر دیکھی جی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چڑیا گھر بند کر دیا جائے. یعنی اب کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے کہ پچھلے 16-18 سال سے اس صوبے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. اگر یہ 16-17 سال سے نیگلیجنس کا شکار ہیں تو پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کا احتساب کس پر ہے؟ جانور اگر مر رہے ہیں, ان کی غذا پوری نہیں ہے, یعنی حکومت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آسان طریقہ یہ ہے کہ پبلک پریشر آتا ہے تو چیزوں کو درست اور بہتر کرنے کے بجائے ان کو بند کر دیا جائے. سو انفارچونیٹلی دیٹس دا وے آؤٹ دیٹ پیپل آر لوکنگ ایٹ. بہت بہت شکریہ, محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہم نے ویژولز دوبارہ آپ کو دکھائے ہیں. پہلے تو سیف اللہ صاحب کل جب ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر صاحب بیپر پہ موجود تھے, انہوں نے کہا جی آل از ویل, کوئی بات نہیں جی, بیمار ہو جاتا ہے جانور, اس کو ہم دوا بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے بہترین انتظام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کل سے ہے کہ مے بی آفٹر there has been a huge hue and cry in کراچی, تو اب جی چڑیا گھر بند کر دیا جائے گا. یہ اس کا سلوشن نکالا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ میری دل کی بڑاس تھی جو مجھے بعد میں جب یہ انفارمیشن ملی تو میں نے کہا میں اس پہ بات ضرور کروں گی. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر.